बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ, मेरे साथ ईसा नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमने पिछले व्लॉग में 27 सितंबर के लिए जो कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर तफसील से बात की थी और उसके तमाम पहलुओं को कवर करने की कोशिश की थी। आपके जहन में रहना चाहिए कि ये कॉल एक ऐसे माहौल में दी गई है जब PMLN और पीपल्स पार्टी आपस में दस्तो गिरेबां हैं, जब जो हुकूमत के ताकतवर वज़रा हैं जिसके बारे में समझा जाता है, जिनके बारे में समझा जाता है कि वो शहबाज शरीफ साहब को जवाबदेही नहीं है, वो और शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत आपस में दस्तो गिरेबां हैं। दस्तो गिरेबां कह लीजिए या तनाव का शिकार कह लीजिए। दूसरी तरफ सूबों की बहस छिड़ चुकी है और उसमें बहुत ही एहतियात के साथ नवाज शरीफ साहब अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और जरदारी साहब अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, और दोनों ही अभी तक खामोश हैं। ना अपना कोई पॉलिसी बयान नवाज शरीफ ने दिया है और जरदारी साहब तो वैसे ही गायब हैं, और वो तो इस्लामाबाद में ही नहीं है 5 जुलाई से लेकर अब तक। वो तो इतने नाराज़ दिखाई देते हैं कि इस्लामाबाद का रुख ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये जो सूबों की बहस है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो हुकूमत के पीपल्स पार्टी और PMLN के आपस के अख्तिलाफात हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और इस हुकूमत के सर्वाइवल पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? तो इसी पर हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं इस व्लॉग में। ईसा नकवी साहब, कहाँ से शुरू करें? ज़रा पहले तो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो इख्तिलाफात हैं वहाँ से मुख्तसरन शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेन जो बहस करनी है वो तो करनी है सूबों के ऊपर कि बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि सूबों का बनना या ना बनना ये हुकूमत के मुस्तकबिल का तयन करेगा कि ये हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी और कब तक चलनी है। ये नहीं हो सकता ये सूबों की बहस भी ख़त्म हो जाए और हुकूमत भी चलती रहे। तो ये तो अगरचे हमें तासुर आज यही दिया जा रहा है कि जी कोई लड़ाई नहीं है, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बयान दिया डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है ना, उसके हवाले से तो मेरे पास खबर है, और ये हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका पूरा एक बैकग्राउंड है, इसका एक फोरग्राउंड है, और आइंदा मंजरनामे की मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डिसाइड कर चुकी हैं। सही, यानी एक इनिशियल डिस्कशन और एक इनिशियल फार्मूला और चीज़ें तय हो चुकी हैं कि हमने इसको करना कैसे है। ठीक है, हमने इस मंझधार में फंसी हुई कश्ती को बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, मोहसिन नकवी के बयान को पहले देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखें मंजरनामा क्या है आपके सामने। तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मंजरनामा आपके सामने ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डट जाएं, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, और फ़लाँ से देखें इख्तलाफ हो गया, फ़लाँ के साथ ये किया, उसको इस्तीफ़ा दे के जहांगीर करामत को जाना पड़ा, फ़लाँ के साथ इस तरह सींग फंसाए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मज़ाहमत की अलामत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बज़ाहिर आपको ये नज़र आता है कि अपने बुज़रा के हलक में हड्डी फंसा दिए। उन्होंने अपनी पार्टी के, अपने किचन काबीना का हर वो शख्स जो जवाब दे सकता था, और मोहसिन नकवी साहब को जितने वीकर ग्राउंड पे वो खड़े हुए उनको जवाब देना तो बहुत आसान है, जो मोहसिन नकवी को जवाब देने से रोका है, उनके हलक में हड्डी फंसाई है कि आप तो ज़ोर से सांस भी ना लें जो उनकी तबीयत पे गरां गुजरे। ये आपको मंजरनामा नज़र आता है। दूसरा आपको मंजरनामा ये नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मैंडेट जाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 के ऊपर हम भी नहीं जीते थे, ये भी नहीं जीते थे, और वो ये मुंह से नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ जीती थी, वो कहते हैं वो आज़ाद जीते थे, कुछ उसके साथ थे, कुछ उसके साथ थे। ये आपके सामने मंजरनामा है, लेकिन अंदरों अंदर जड़ा है ना वो काम पै गया, कुछ और हुआ है। इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी जो है उसको तरतीब दिया, लेकिन पहले देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है या उन्होंने जो बयान दिया है, एक तरीके से उन्होंने मौजूदा हुकूमत को एक थोड़ा सा जो है ना सराहना उसके नीचे रखा है कि बहुत ज़्यादा भी परेशान नहीं होना, या वो यूँ समझें कि आपको पता ना कि गद्दी पे गद्दी रख के जो है वो शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं, तो उनकी गद्दी एडजस्ट किया कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बयान देते हैं, मैं बयान खुसूसन जो है वो इस वजह से क्योंकि इस बयान में भी बहुत सारे इशारे मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, अपनी आईनी मुद्दत 5 साल मुकम्मल करेगा और शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी यानी या तो मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा वही है जो मेरा एजेंडा है, शहबाज शरीफ का एजेंडा वही है जो एजेंडा अब सबके सामने आ चुका है, चाहे उसमें रेफरेंडम होता है या नहीं होता, चाहे उसमें जो है वो किस तरीके से होता है, आईनी तरमीम होती है, पहल कहाँ से होती है, आगाज़ कहाँ से होता है, या तो वो तमाम मामलात पे ऑन बोर्ड है।
ورنہ باتیں تو چل رہی ہے نا, 6 مہینے کی ڈیڈ لائن کی بھی چل رہی ہے, 3 مہینے کی خبر بھی موجود ہے, جولائی کے بعد جو ہے وہ زوال شروع ہو جائے گا, بجٹ کے بعد یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم بھی موجود ہے. محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی کہ وزیر اعظم کو مشورہ دیں گے, میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں گا کہ وفاقی کابینہ کے تمام وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ خصوصی گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی کارکردگی کی جانچ تیسرے فریق سے کروائیں اور نتائج عوام کے سامنے رکھیں. یعنی اس سے بڑی چارج شیٹ کیا ہوگی, یا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ ایک وزیر داخلہ, ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی کارکردگی کو آڈٹ کروائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری کارکردگی ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے چور پکڑے جائیں گے اس سارے معاملے میں. یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ بیان دینے کے بعد. اور خواجہ آصف کا جواب بھی ہے نا, خواجہ آصف نے کہا تھا کہ سب سے بری کارکردگی تو آپ کی ہے. ہاں, کیا کہ سب پتہ چل جائے گا, تیسرے فریق سے کروا لیں, نتائج عوام کے سامنے رکھیں, تیسرے فریق کی جانچ سے پتہ لگے گا کہ کون سی وزارت کتنا کام کر رہی ہے. ساتھ ہی محسن نقوی نے کہا کہ کابینہ میں میری حاضری 70% کے قریب ہے. محسن نقوی نے خود پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا, ان کا شکریہ. پھر محسن نقوی نے کہا کہ آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ نظام بالکل تباہ ہوا ہے. میں نے وہ نظام 60-80 سال کے تباہ ہونے کا کہا تھا. 80 سال سے یہ جو نظام ہے وہ تباہ ہے. اگر وہ چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. میں نے حکومت کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا, میں خود حکومت کا حصہ ہوں, اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مدت پوری کرے گی, شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہیں گے, موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا, اپنی آئینی مدت یعنی 5 سال مکمل کرے گا. انہوں نے کہا وزیر اعظم 14 سے 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو جائیں تو نتائج 1000 گنا بہتر ہو جائیں گے. ایف بی آر کا ریونیو بڑھایا, جنگ جیتی, سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی. وزیر اعظم کو سسٹم ٹھیک ملتا تو ملک کو 100 گنا تیزی سے آگے لے کر جاتے. اب محسن نقوی صاحب نے تھوڑا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ڈیمیج ہیز بین ڈن. جب ڈیمیج ہو جاتا ہے نا تو وہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ماحول ڈیفرنٹ بھی بن رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دے چکی ہے, اور ان کے احتجاج کے اوپر یہ رنگ نہ جائے حکومت کو کہ یا اگر اس احتجاج نے کچھ اچیو کرنا ہے تو وہ کہیں کسی اور کے کھاتے میں نہ پڑ جائے. اس وجہ سے بھی اپنے پرانے بیان سے تھوڑا سا ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں ڈی جی ایچ پی آر کا بھی تو بیان موجود ہے نا کہ سسٹم جو ہے وہ گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہے, کام نہیں کر رہا, ضرورت ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو اصل سوال یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں, میں آپ کو 5 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور ان میں سے کسی کا بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے. میں آپ کے سامنے لب لباب رکھ سکتا ہوں, اور آپ کو علم بھی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا جن سے بات ہوئی ہے, کچھ کا اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. وزیر اعظم کے لیفٹ رائٹ بیٹھنے والے بھی لوگ ہیں, پنجاب اسمبلی کے بڑے ایکٹیو قسم کے اراکین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اہم لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو 2-3 باتیں بتا رہا ہوں. ایک صاحب تو جو ہے نا انہوں نے سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا, میں نے جب ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو کہو اپنی وزارت بچائے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کا دماغی سنتولن جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. ایک میں نے وزیر اعظم کے انتہائی قریب بیٹھنے والے شخص, میں بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں, میں نے ان کو فون کیا اور میں نے ان سے 20 منٹ اور کچھ 53 سیکنڈ جو ہے وہ میں نے بات کی, اور میں نے ان سے کہا کہ فلاں صاحب, نام ظاہر میں بھی لینے لگا نا نام, میں نے کہا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن کے سینئر رہنما فلاں فلاں فلاں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے منہ پہ اسلام آباد کی ایک مشہور بیکری کا نام لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا موتی چور کا لڈو. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ بیکری جو ہے وہ موتی چور کا لڈو نہیں بناتی. میں نے ویسے ایسے تکے میں کہہ دیا, وہ ہنس پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اگر تو ہم مزاحمت کریں گے تو ہم گھر چلے جائیں گے اور ہم اپوزیشن میں ہوں گے. اگر ہم ان کا ایجنڈا مان لیں گے اور اس پہ عمل درآمد کر لیں گے تو ہم قائم دائم رہیں گے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا پھر فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے انکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے انکار نہیں کرنا, لیکن ہم نے اقرار بھی نہیں کرنا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا انکار نہیں کرنا,
ہم نے نا اس میں بارگین اور لے دے میں جو ہے نا کوئی کوشش کرنی ہے کنسیشن کریٹ کرنے کی. میں نے کنسیشن کی بات ہی نہیں ہے, چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات ہے. اور آپ پہلے قرارداد پہ پاس کرا چکے ہیں, آپ تو وفاق کے پاس پیسوں کی بات ہے, قرضے جو ہے وہ وفاق نے واپس کرنے ہیں, خرچے بھی وفاق نے کرنے ہیں, پیسے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے پیسے جو ہے وہ ادھر سے جانے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جو بہت ساری چیزیں صوبوں کے پاس چلی گئی تھی اس میں سے کچھ تو واپس آئے تاکہ اس سارے نظام کو چلایا جا سکے, اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا بہرحال وہ ایک لمبی بات ہوتے ہوتے جو ہے نا, اب میں نے ایک اور جو ہے وہ صاحب ان سے میں نے, اب میں آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں دونوں سائڈس کا نا, کہ پالیسی کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. تو نون لیگ کے ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ہم کہیں گے بسم اللہ کریں لیکن آغاز سندھ سے کریں. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا آپ یہ کہیں گے کہ صوبے بنا لیں چھوٹے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن پہلے سندھ سے کراؤ. سندھ سے کریں. میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا سندھ کہے گا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آغاز پنجاب سے کریں. اب میں آپ کو دونوں کی بات مشترکہ کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے بیسیکلی جو کچھ بات چیت میٹنگز اور کچھ انٹرنلی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں سلسلہ یہ بنایا ہے کہ وہ سمیع اللہ سے ہاں صحیح ہے, لیکن اتنے بھولے بھی نہیں ہیں وہ جنہوں نے ان سے یہ کروانا ہے کہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس کی طرف ٹاس کر رہے ہیں کلیم اللہ سلیم اللہ کی طرف, سلیم اللہ کلیم اللہ کی طرف. یہ بیسیکلی تو دیکھیں نا, پیپلز پارٹی تو اپنا پہلے ہی اپنا موقف واضح کر چکی ہے کہ ہم صوبوں کے حامی نہیں ہیں اور یہ بالکل گھسی پیٹی بات ہے, ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کرے گی کیا وہ ایک الگ بات ہے. ابھی وہ پوزیشن لے چکے, ابھی فرق کیا ہے؟ ابھی فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پوزیشن لے چکی ہے اور پی ایم ایل این نے پوزیشن نہیں لی. ان کی پوزیشن تبدیل ہوگی اور ان کی پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ بسم اللہ کریں اس صوبے کو بنانے سے جو تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں موجود ہے, جس کے حوالے سے جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب کو ایک ماڈل کے طور پہ لیا جائے کہ کیا ایک چھوٹا صوبہ بننے سے وہاں کے مسائل, ہم نے یہ بیسیکلی آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا کہ اگر آپ پورے ملک کو 12-16 اتنے انتظامی یونٹس میں بانٹ دیں گے تو تب باتیں ہیں نا جب ڈیبیٹ پہ کوئی بیٹھتا ہے. یہاں تو ریفرینڈم کرانے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کرو, یہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی کے ایک صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے. ریفرینڈم ہوگا کہاں پر؟ ایک صوبہ بنا لیں اور اس صوبے میں 4-6 مہینے 8 مہینے ایک نئے ماڈل کے تحت اس کو ڈیلیور کرنے دیں اور وہاں پہ ریفرینڈم کروائیں کہ کیا وہ اس صوبہ بننے سے اور اپنے ہاں جو تبدیلی آئی ہے اس سے راضی ہیں. اگر وہ صوبے کے یعنی کہ صوبہ جنوبی پنجاب کے عوام اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ماڈل ہے, ہمارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں, ترقی کی جو ہے وہ ایک سوتے پھوٹ رہے ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں, یا ہم راضی ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہمارا یہ صوبہ جنوبی پنجاب بن گیا, وہاں پہ ریفرینڈم کروائیں اور وہاں کے عوام سے فیصلہ لیں کہ یہ نظام کیسا ہے. یہ دلائل بیسیکلی نہیں, یہ دلائل پیپلز پارٹی جس عدالت میں دینے کے لیے تیار کر رہی ہے اس عدالت نے کیا دلائل سننے ہیں؟ نہیں, اس عدالت نے تو دلائل سنے بغیر فیصلہ سنانا ہے, جو کہ سنا دیا. میں نے ان الفاظ میں سوال تو میں نے کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کے الفاظ مختلف ہیں, میں نے لیکن اس حوالے سے ضرور پوچھا تھا کہ کیا کنفرنٹیشن, کیونکہ میں نے سوال بھی اسی رائے میں کیا تھا کہ 2-3 بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر انکار کرے گی, یا پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے نہروں والے معاملے پہ کر چکی ہے اور جو قوم پرست جماعتوں کا احتجاج بھی کے کھاتے میں ڈلا تھا, اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انکار کے نتیجے میں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2022 سے آن ورڈ ہو چکا ہے. تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری پارٹی میں سیدھی بات ہے, ہماری پارٹی میں جو ڈیسیجن میکر ہیں وہ آصف علی زرداری, اور آصف علی زرداری یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ کم وٹ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. میں آپ کو مارک مائی ورڈز انہی الفاظ میں انہوں نے کہا بلاول صاحب کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, یہ الفاظ ہیں, میں آپ کو تو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے
اور میں اپنے بیٹے کو, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوٹ ان کوٹ آصف علی زرداری کے الفاظ انہوں نے مجھے کوٹ کیے. انہوں نے کہا کہ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ زندہ رہے اور پاکستان کی پالیٹکس میں کامیاب ہو, اور وہ لڑائی میں نہیں وزارت عظمیٰ میں نے لڑائی نہیں کرنی. دوسرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا اتنا بڑا اسٹیپ بیک لے سکتی ہے کہ جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں, فریال تالپور صاحبہ کئی جگہوں پر کئی محفلوں میں یہ کہہ چکی ہیں کہ بھائی اگر ہم نے 18ویں ترمیم NFC اور صوبوں والے معاملے سے اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہماری سیاست کے پلے رہے گا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے صوبے بنا دیے تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اربن سندھ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. جب اربن سندھ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا, ہاں رورل بھی نہیں رہے گا, چلے رورل بھی نہیں رہے گا, لیکن چلے رورل پھر بھی اگر رہ بھی جائے تو کمانا انہوں نے تو کہاں سے, وہ تو اربن سندھ سے کمانا نا. یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی ہے. میں نے اب یہ اگین نہیں, میرا آرگومنٹ نون لیگ والے ہاں پورا کرو نا. میرا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اربن سندھ ہی نہیں رہا تو پھر آپ اس کھیل میں ہیں ہی کیوں. ٹھیک ہے, وہ میں کئی دفعہ پہلے بھی جملہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب حلوہ کھاؤ گے, حافظ صاحب نے کہا تھے ہو رنے کالے واسطے ہوئے ہیں. پھر آپ اندھے ہی کیوں ہوں گے, پھر آپ سیاست میں ہی کیوں ہوں گے اگر آپ کے پاس اربن سندھ نہیں ہوگا. گنجی نہائے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ خالی رورل سندھ پر حکومت کر کے اور وہاں سے وزیر اعظم بن جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کا یہ لیول ہے کہ میں نے صوبوں والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جب پوچھا نون لیگ کے ایک صاحب سے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جنید صفدر ہے, فلاں ہے. انہوں نے 5-6 لوگوں کے نام گنوائے, کچھ ایک آدھے کزنس کے نام گنوائے, کچھ فیملی کے لوگوں کے نام گنوائے. انہوں نے کہا ہاں اس صوبے میں وہ, اس صوبے میں وہ. نہیں تو کیا وہ میں نے سوال یہ یقین ہے کہ فارم 47 ہر صوبے میں ملے گا ان کو؟ نہیں, میں نے ان سے سوال یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے کا ڈومیسائل ہولڈر وہاں کا پیدائشی ہی یہ حق رکھے گا, تو آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ بات جو ہے وہ کہیں اور انہوں نے اڑا دی. لیکن دیکھیں اگر چھوٹے صوبے کے لیے ریفرینڈم ہوتا ہے نا, مجھے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم بغیر فارم 47 بنائے, بغیر ٹھپے لگائے, اس ریفرینڈم کے فیور میں ووٹ آئے گا. یہ میری ریفرینڈم تو کرانے کی طرف آئی نہیں. اگر آپ نے فیٹول, آپ میری بات سنیں, ریفرینڈم نہیں ہوگا. ریفرینڈم اس لیے نہیں ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں, پیپلز پارٹی از another shade of PMLN now. جس پیپلز پارٹی کو پہلے ہم لوگ جانتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ بیسیکلی جو ہے وہ PMLN زرداری ونگ ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کل کہلاتی ہے, یہ ہلکے نیلے کلر کا نواز شریف ہے. ایک ڈارک بلو نواز شریف آپ کے سامنے موجود ہے جو جاتی عمرہ سے ہیں, جو یہ ہے یہ لائٹ بلو نواز شریف ہیں. اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا کہ فارم 47 کی حکومت ہے, بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک جھٹکے میں آپ اٹھے نا, آپ جا کے بیٹھ جائیں, آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں نا, آپ حکومت سے اپنی سپورٹ ختم کر دیں. پریزیڈنٹ کہیں, پرائم منسٹر کو کہیں اعتماد کا ووٹ لو, رولا تو وہیں بن جائے گا. ترمیم آپ پاس کروائیں, بجٹ آپ پاس کروائیں, قراردادیں آپ پاس کروائیں. آپ کو جیسے ہی بجٹ میں کوئی آپ کے لیے کوئی چیزیں ایلوکیشن آپ کے ہاں ہو جاتی ہے تو آپ کہیں کہ انکل اسحاق ڈار سے اچھا تو ورک ایتھک ہی کسی کا نہیں ہے, شہباز شریف سے اچھا تو کام کوئی نہیں کرتا, میں نے تو ان کو بچپن سے دیکھا ہے, میں نے تو ان کو کام کرتے دیکھا ہے. تو دیکھیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہی اگین یہ پیپلز پارٹی کے اندر کی بس بتا رہا ہوں, ان کے لوگ کہتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری وانٹس ٹو کنفرنٹ, وہ مزاحمت کرنا چاہتا ہے, وہ ہٹنا چاہتا ہے, نکلنا چاہتا ہے, لیکن فیصلہ سازی کا اختیار ہی ان کے پاس نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بیسیکلی جو ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے حوالے سے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. ایک تو یہ جو ہے نا معاملہ ضرور کریں گے کہ جس میں وہ کہیں گے کہ آپ بسم اللہ ہم ریڈی ہیں, لیکن آغاز سندھ سے کریں. سندھ سے وہ کہیں گے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے نہیں بنانے, آپ پنجاب سے اس کا آغاز کر دیں, اور اس کے نتائج کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو پیپلز پارٹی اور PMLN میں ایک فرق اور بھی ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں حتمی فیصلے کا اختیار ابھی بھی زرداری صاحب کے پاس ہے, اور زرداری صاحب اور اگر بلاول صاحب میں کہیں ٹائی ہو جائے, نہیں زرداری صاحب کے پاس نہیں ہے, نہیں حتمی فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے جس نے زرداری صاحب کو فیصلہ بتانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر پارٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پیپلز پارٹی میں
اگر ٹائی ہو جائے زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان تو بات زرداری صاحب کی مانی جاتی ہے. پی ایم ایل این میں فرق یہ ہے کہ اب اگر مریم صاحبہ میں اور نواز شریف میں ٹائی ہو جائے تو بات مریم نواز صاحبہ کی مانی جاتی ہے. نواز شریف بھلے ہی اسٹیمپ لگائیں لیکن فیصلہ بہرحال مریم نواز کرتی ہیں. میری اطلاع کے مطابق یہ یوں ہے, ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز کے فیصلے کو نواز شریف صاحب اوور رول کر دیں. جہاں تک ریفرینڈم کی بات ہے تو ریفرینڈم ہوگا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرینڈم کا نتیجہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موجود ہے. اگر وہ ریفرینڈم پہ مان گئیں تو پھر وہ کہیں گی کہ ریفرینڈم کا تردد چھوڑیے, پھر آپ صوبے بنائیے. اور اگر صوبے جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ انہوں نے کر ہی لیا تو پھر ریفرینڈم کی ضرورت ہی کیا ہے. اور ریفرینڈم کے لیے وہ راضی ہوں گے ہی نہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. تو اس لیے ریفرینڈم تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس طرف تو کوئی آ ہی نہیں رہا. یہ اگرچہ بحث انیشیٹ کی گئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز. دیکھیں ایک رائے تو یہ بھی ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا. ایجنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, وہ 18ویں آئینی ترمیم کے کچھ معاملات کا تھا, ان کو ریورس کروانے کا تھا. اب ایجنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا کر دیا جائے, بتایا جائے کہ آپ کے جو مریض ہے اس کو تو کینسر ہے, لاسٹ سٹیج ہے, ٹرمینل النس میں کنورٹ ہو چکا ہے, تو اس کے تو بچنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے. اب تو بس دعا کریں اور بس آخری دیدار کے لیے آ جائیں, زندگی میں ملاقات کر لیں. اور اچانک سے کہا جائے ہاں لیکن ایک آپشن ہے کہ اگر ہم اس کو فلاں جو ہے وہ انجیکشن دے دیں, آپ ہمیں لا دیں فلاں انجیکشن, تو وہ ہم اس کے سینے میں ٹھوکیں گے اور پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو کر جائے گا. تو آپ کہیں گے کہ یار یہ اس کو جو مانگ رہا ہے نا, یہ جو 18ویں ترمیم کے معاملات کو ریورس کرنے پہ مانگ رہا ہے, تو وہ کم از کم دے دو. تو جو 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے اس میں جو ہونا ہے وہ پھر وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اور آپ بہت سارے لوگ جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا ہے اور اس میں 28ویں بھی ہونی ہے, 29ویں بھی ہونی ہے, 30ویں بھی ہونی ہے, 31ویں بھی ہونی ہے, 1 بائی 1 یہ ساری چیزیں اچیو کی جانی ہیں. جس دن آپ ریزسٹ کریں گے. چلیں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر رہے ہیں, بخار پہ اگر وہ راضی ہو جاتے نا تو اس سے جو بگر ڈریمز ہیں نا وہ اچیو نہیں ہوتے. میرے تھوڑے کہے کو بہتا سمجھا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.